नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम इफ्तार टाइम, जो कि आज पेश किया जा रहा है पटना से। मैं हूं महफूज आलम और आज हम बात करेंगे रमज़ान के महीने में समाज पर क्या असर होता है रोज़े का असर सोसाइटी पर। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब। अनीसुर रहमान कासमी साहब इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। इसके अलावा मारूफ नात खां हमारे साथ हैं, सिफ्तैन रज़ा अजीमाबादी साहब, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कई मुशायरों में शिरकत करते हैं और काफ़ी जाना पहचाना नाम है। हम बात करेंगे, हम प्रोग्राम की जो शुरुआत करते हैं और ख़ास तौर से इस टॉपिक पर कि रोज़े का असर समाज पर क्या होता है। तो जाहिर है ये एक बड़ा मामला हो जाता है कि रमज़ान के महीने में जिस तरह शहर का मिजाज बदल जाता है पूरे तरीके से। मार्केट में जो लोग होते हैं वो सभी मज़ाहिब के लोग होते हैं। इसका मतलब यह है कि रोज़ा जो है शहर के हर तबके के ऊपर जो है कहीं ना कहीं असर करता है। न सिर्फ ये कि रोज़ेदारों के ऊपर असर करे, बल्कि तमाम शहर में रहने वाले लोगों के ऊपर असर करता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से अगर जानना चाहें तो? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। सही बात यही है कि रोज़ा हमारी फितरत से ताल्लुक़ रखता है। न सिर्फ इंसान बल्कि कायनात की बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो रोज़े के अमल से वो ख़ुद भी गुज़रती हैं। और अगर आप मज़ाहिब को देखें तो दुनिया में शायद ही कोई मज़हब हो जो रोज़े की अहमियत को और रोज़े की फ़जीलत को अपने मानने वालों में राइज नहीं करता है। इसलिए जब मुसलमान ईमान वाले पूरे रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक महीने का रोज़ा रखते हैं तो न सिर्फ मुस्लिम समाज पर बल्कि जहाँ जहाँ वो हैं पूरे समाज पर इस इज्तिमाई अमल का असर होता है। वो दो तरह से, एक तो ये कि रोज़ा ख़ुद इंसानों के अंदर इज़्ज़त नफ्स के साथ सब्र और तहम्मुल की कैफियत पैदा करता है। उसके नतीजे में बहुत सारी लगवियात, खुराफात जो इंसान एक दूसरे को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ देता हो या अमल से हाथों के अमल से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो, तो ये सब चीज़ें अचानक रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों की वजह से रुक जाती हैं। तो उसका समाज पर एक असर कासमी साहब बता रहे हैं जैसा कि लेकिन ये मौलाना साहब एक बात ये भी बताइए कि शहर में तमाम जो तबका है, तमाम क्लास के जो लोग हैं, सबके ऊपर कहीं ना कहीं रोज़े का असर रहता है। वो दो तरह से होता है। एक तो रोज़े का जो समाजी अमल है कि ख़ास वक्त में खाना है, ख़ास वक्त में पीना है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा दिन में खाने पीने के अमल से रुक जाता है तो होटलों पर भी उसका असर पड़ता है, समाज के खरीद फरोख्त के कामों पर भी होता है। यहाँ तक है कि ताजिर क्लास के लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। बात सही है। जाहिर है तो रमज़ान के एक महीना में ये बिल्कुल वो खाने पीने के चीज़ों में भी फ़र्क आ जाता है, उसकी बिजनेस भी बढ़ जाती है। और कपड़े की तिजारत, चूँकि रमज़ान के महीने में फलों की तिजारत, कपड़ों की तिजारत, ये सब चीज़ों में इजाफा हो जाता है। एक रूहानी माहौल जो है पूरे शहर पे कायम हो जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि रमज़ान के महीने में एक रूहानी माहौल होता है और वो पूरे शहर पे कायम होता है। और इसका नतीजा यह है कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जब वो इज्तिमाई तौर पर रोज़ा रखते हैं तो तमाम मुल्कों में उसका असर पड़ता है। और न सिर्फ तिजारत पर बल्कि एक दूसरे समाज के व्यवहार पर लोग रोज़ेदारों का एहतराम करते हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़हब के लोग भी जो रोज़े की अहमियत को जानते हैं अपने अपने मज़ाहिब में, वो सब लोग रोज़ेदारों का एक तरह से एहतराम और इकराम करते हैं। तो समाजी तौर पर एक इकराम और एहतराम का माहौल बनता है, नफ़रत ख़त्म होती है, आपस में दूरी कम होती है और एक दूसरे से करीब आने के मौके। यानी एक तो है कि जो रोज़ा रह रहे हैं जो लोग, वो तो रोज़ा रहने का जो एक काफ़ी जो बड़ा इबादत है, मुक़द्दस इबादत है, उनके ऊपर तो इसके असरात हैं। लेकिन शहर के जो दूसरे तबके हैं वहाँ पे भी कौमी यकजहती का फ़रोग़ होता है। यहाँ तक कि जिस त्यौहार को ये कहा जाता है, चूँकि रमज़ान एक महीने का ये पूरा त्यौहार ही है एक तरह से कहें तो, इसका असर
ظاہر ہے صوسائٹی پہ پڑے گا، اور جس سے بازار جڑ جاتا ہے اس کا اثر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان جو ہے اس میں سے ایک ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں سبطین رضا صاحب، آپ سے ایک نعت جو ہے سننا چاہیں گے ہم لوگ اس موقع پہ، اس کے بعد جو ہے پھر سوال جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ ضرور ضرور، میں سب سے پہلے نعت سے ہی آغاز کرتا ہوں اور نعت پاک کا مطلع اور کچھ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ روح آدم جان عیسیٰ آپ ہے، 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 شاہکار بزم امکان آپ ہے، آقا شاہکار بزم امکان آپ ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، کس قدر امت کا غم ہے آپ کو، کس قدر کس قدر امت کا غم ہے آپ کو، ہم ہیں مجرم اور پریشان آپ ہیں، ہم ہیں مجرم اور پریشان آپ ہیں۔ میں قرآن مقدس نازل ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ہیں وحی الہی کے امین، آپ ہیں اور مجسم روح قرآن آپ ہیں، اور مجسم روح قرآن آپ ہیں، روح آدم جان عیسیٰ آپ ہیں۔ یہ شعر بطور خاص حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ جن کی گرد راہ میں الجھے ملک، جن کی گرد جن کی گرد راگ میں الجھے ملک، اس زمین پر ایسے انسان آپ ہیں، اس زمین پر ایسے انسان آپ ہیں، شاہکار بزم امکان آپ ہیں۔ اور آخری شعر حاضر کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء کے انبیاء کے
خوبیوں میں بے مثال، انبیاء کی خوبیوں میں بے مثال، خاتم اوصاف خوباں آپ ہیں، روح آدم جان عیسیٰ آپ ہیں، آپ ہیں آقا، آپ ہیں آقا، آپ ہیں شاہکار بزم امکان، آپ ہیں۔ بہت خوب آپ سن رہے تھے سفتان رضا صاحب سے، بہت خوب آپ نے جو ہے نا سنایا۔ جی بہت شکریہ۔ ایک سوال جو ہے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے جاری ہے، تو کتنی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو اس عشرے میں عبادت کرنی چاہیے، کیا کچھ بتانا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیے پہلا جو عشرہ گزرا حقیقت میں اللہ کی خصوصی رحمت کا تھا، ہے نا، اور رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہونے لگتی ہے۔ اور جیسے ہی ہم لوگ دوسرے عشرے میں آتے ہیں تو اللہ کی رحمت اتنی بڑھتی ہے کہ جتنے بھی روزے دار ہیں ان کے جو چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، یعنی معاف وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا، اور مغفرت بھی کئی طرح کے حقوق کے ہوتے ہیں، جیسے انسان جو خطائیں کرتا ہے اپنے رب کے حضور، ظاہر ہے ان سے جب وہ استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت ان خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے، یعنی کہ کافی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو اس میں لگ جانا چاہیے، لگ عبادت جانا میں پوری چاہیے۔ طریقے سے۔ اور اچھا ایک سوال جو ہے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب سے امجد صاحب نے پوچھا ہے پونے سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سید ہیں اور اپنے بھائی کو، بھائی اگر ان کے غریب ہیں تو کیا زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جو خاندان میں لوگ ہیں رشتہ دار، عام طور پر ان کو تو حکم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیں، خاص طور پر جو سادات میں ہیں۔ البتہ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ سادات میں اگر ایسے غریب ہیں جن کے پاس یعنی کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں اور نصاب کے برابر ان کے پاس مالیت نہیں ہے، تو وہ چاہیں تو دے سکتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جس طرح سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ سماج پر روزے کا کیا اثر ہے، اس میں زکوٰۃ جو ہے کہیں نہ کہیں کافی اہم ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا معاملہ۔ تو ایک طرح سے دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں عام طور پہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن اجتماعی جو ہے نظام نہیں ہونے سے رقم کا جو اثر ہونا چاہیے اس حساب سے اثر نہیں ہو پاتا ہے۔ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ روزہ جس طرح عمومی طور پر مرد عورت جن کے اوپر فرض ہے وہ رکھتے ہیں، اس مقدار میں اس اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو غربت تھی اور ہے بھی، جیسے جیسے لوگوں کے پاس مالیت بڑھ رہی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ خود ہم لوگ اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ 10-20 سال پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی والے کم لوگ تھے، آج ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ تو ایک تو علم کی بھی کمی ہے، بیداری کی بھی کمی ہے، اور دوسرے بیداری چلا سکتے ہیں، اور اس میں مساجد کے ائمہ خصوصی کردار ادا کریں۔ جس طرح زکوٰۃ کے موضوع پر خاص مواقع پر تقریریں ہونی چاہیے، کم سے کم سال میں 4 دفعہ تقریریں زکوٰۃ کے موضوع پر ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا ایک اجتماعی نظام، یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ دنیا میں اجتماعی نظام زکوٰۃ ابھی تک جو ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے عام طور پہ یتیم خانے، مدارس اور غریبوں پہ خرچ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری ہے، یہ زکوٰۃ کا ایک حصہ تو اجتماعی طور پر خرچ ہوتا ہے، خاص طور پر جتنی تنظیمیں ہیں، جو مدرسے ہیں،
ان میں جب زکوٰۃ کی رقمیں جاتی ہیں تو وہ اجتماعیت کا ایک حصہ ہے، وہ غریبوں کے ایک حصے پر خرچ کرتی ہیں، یا جو ملی تنظیمیں ہیں جیسے ہمارا شریعہ کا بیت المال ہے. تو اس طرح کے جو ادارے ہیں جہاں رقمیں آتی ہیں تو وہ ایک اجتماعیت کے ساتھ غریبوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے وہ، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ پورے طور پر زکوٰۃ کو اجتماعیت کا رنگ دیا جائے، تو اس سے زیادہ فائدے انشاءاللہ ہوں گے اس قوم کے اندر. ظاہر ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوں گے، اور ہمیشہ اس سلسلے میں باتیں ہوتی ہیں بالکل لیکن پہل کوئی نہیں ابھی جتنی تحریک ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے ہر چھوٹے بڑے ادارے رمضان کا ٹائم ٹیبل چھپواتے ہیں. اسی طرح ضرورت ہے کہ رمضان کے علاوہ زکوٰۃ کے موضوع پر بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ چھپوائے جائیں، یہ بھی لوگوں کو بڑے معلوم، اشتہار یہ بھی چھپوائے لوگوں جائیں. کو معلوم نہیں ہوتا ہے عام طور پہ کہ زکوٰۃ جو ہے کہاں کہاں ہے، کس کس چیز پہ زکوٰۃ دینا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں سونے اور چاندی یہ پہ ہی صحیح ہے. زکوٰۃ دینا ہے، 7.5 تولہ سونا ہو اور 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. تو آپ سے اگر یہ جاننا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ دینا ہی ہے، چونکہ ایک ایسی بالکل عبادت آپ ہے نے زکوٰۃ یہ کے صحیح بغیر ادا کیے. سوال کیا. زکوٰۃ ہر اس مال کے اوپر جس میں نمو اور بڑھوتری ہوتی ہے اس کے اوپر فرض ہے. جیسے ہمارے پاس اگر زمین ہے اور زمین میں ایک فصل ہوتی ہے تو وہ زمین کی نوعیتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو عشری ہوتی ہے یا غیر عشری ہوتی ہے. یعنی اگر عشری زمین ہے تو 10 من میں 1 من نکالنا ہوگا، اگر غیر عشری یعنی نصف عشر والی ہے تو اس میں 20 من میں 1. اگر کسی زمین میں 3 بار سال میں پیداوار ہوتی ہے تو تینوں بار یہ نکالنا ہے. درختوں کے جو پھل ہوتے ہیں ان میں نکالنا ہے. یہاں تک کہ ایک بڑے پیمانے پر جو سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ ان میں 20 من میں 1 من نکالنا ہوتا ہے. تو یا جو لوگ مویشیوں کو تجارت کے لیے پالتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے. تو سوائے ان فیکٹریوں کے جن کے ساز و سامان ہوتے ہیں ان ساز و سامان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو بھی تجارت کے اموال ہیں، چاہے ہم بزنس میں لگاتے ہیں جو چیزیں، ان کے قیمتوں پر بھی زکوٰۃ ہے. تو سونے چاندی ہو، چاہے بزنس کے سامان ہو، یا کھیتی کے جو پیداوار ہو، یا پھلوں میں جو پیداوار ہوتی ہے درختوں پہ، ان میں بھی. بریک پہ جانے سے پہلے کافی اہم باتیں ہو رہی تھی مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب سے. مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب معروف عالم دین ہیں، امارت شریعہ کے جنرل سیکریٹری ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں معروف نعت خواں سبطہ رضا صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے زکوٰۃ کا معاملہ آپ بتا رہے تھے جس حساب سے. ایک سوال اور یہاں پہ بنتا ہے تاکہ لوگ جو ہے کچھ سمجھ جائیں اس سلسلے میں تفصیل سے کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اصل میں اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو جو مال اللہ نے دیا ہے وہ مال کی ملکیت بھی اسے حاصل ہے، لیکن وہ ملکیت ایک طرح کا امانت کی طرح ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں میرے پاس بہت پیسے ہے تو اس پیسے کو ہم جیسے چاہیں نہیں برباد کر سکتے. یعنی اگر کوئی چاہے کہ اپنے پیسے کو دریا میں ڈال دے تو اس کی اجازت نہیں ہے. فضول خرچی کر دے. ہمارے پاس 1 پلیٹ کھانے کے پاس ہے لیکن ہم نے 2 پلیٹ لے کر 1 پلیٹ پھینک دیا. جی. تو خدا کا حکم ہے کہ یہ مال جو دیا ہے یہ آپ کو دیا ہے آزمائش کے لیے کہ آپ اس میں دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں. تو دوسروں کے حق جو غریبوں کے حق ہوتے ہیں ان میں کچھ حق تو وہ ہیں جن کا تعلق نفلی عبادت سے ہے جسے ہم صدقہ کہتے ہیں. کچھ وجوب سے ہے جیسے صدقہ فطر ہے کہ رمضان کے اخیر میں عید کے دن خاص طور پر صدقہ فطر ہر بالغ مرد اور عورت جس نے روزے رکھے ہو اس کی طرف سے اور اس دن صاحب نصاب ہو تو نکالنا ہے. کچھ مال وہ ہوتے ہیں جو عام طور پر ایک دوسرے کو ثواب کی نیت سے دیے جاتے ہیں، وہ نفلی صدقات کہلاتے ہیں. اور ایک صدقہ واجبہ یا فریضہ جسے کہتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ سونے چاندی کے اس میں ہو یا تجارت کے مال کی ہو یا پیداوار ہو یا جی. تو یہ اس طرح کئی قسمیں. آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، اسے چاہیں گے کہ سبطہ رضا صاحب سے ایک نعت جی ضرور. جی یہ ماہ مبارک ہے رمضان
مبارک کا مہینہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی مہینے کے تناظر میں کچھ جی اشعار حاضر کر دوں، ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ کا ہم پر ہے، اللہ کا ہم پر ہے یہ احسان مبارک، اللہ کا ہم پر ہے یہ احسان مبارک، بخشا جو ہمیں پھر شہ ذیشان مبارک، اللہ کا ہم پر ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ بہت خوب۔ سرکار دو عالم پہ فقط جانب رب سے، سرکار دو عالم پہ فقط جانب رب سے، سرکار دو عالم پہ فقط جانب رب سے اترا ہے اسی ماہ میں قرآن مبارک، اللہ کا ہم پر ہے یہ احسان مبارک، افطار سحر اور تراویح کے ذریعے، افطار سحر اور تراویح کے ذریعے پائیں گے ہم اللہ کا، پائیں گے ہم اللہ کا فیضان مبارک، بخشا جو ہمیں پھر شہ ذیشان مبارک، اللہ کا ہم پر ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ برکت برکت کا مہینہ ہے یہ، عظمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ ہے یہ، عظمت کا مہینہ، ہر ایک کو ہو رحمت رمضان مبارک، ہر ایک کو ہو رحمت رمضان مبارک، اللہ کا ہم پر ہے۔ بے شک۔ اور ہر سمت یہاں آمد رمضان سے واللہ، ہر سمت یہاں ہر سمت یہاں آمد رمضان سے واللہ، چہرے پہ کھلے سب کے، چہرے پہ کھلے سب کے ہے مسکان مبارک،
بخشا جو ہمیں پھر شہ ذیشان مبارک، اللہ کا ہم پر ہے۔ اور اس کلام کا آخری شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ محروم کوئی رحمت حق سے نہیں ہوگا، محروم کوئی رحمت حق سے نہیں ہوگا، قسمت سے ہے پھر آیا، قسمت سے ہے پھر آیا یہ مہمان مبارک، بخشا جو ہمیں پھر شہ ذیشان مبارک۔ بہت خوب۔ تو آپ سن رہے ہیں سبطین راجہ صاحب کافی معروف ہیں نعت کے معاملے میں، شعر و شاعری کے معاملے میں، بین الاقوامی سطح پہ جانے جاتے ہیں۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب سے ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، اس میں سے ایک سوال اور بچ گیا تھا کہ کرائے پر جو لوگ مکان دیتے ہیں، پٹنہ میں اگر آپ دیکھیں یا شہروں میں دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے کرائے پہ مکان دیتے ہیں، یا پھر بہت لوگوں کے پاس بہت گاڑیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ گاڑیوں پر یا مکانات پر نہیں ہے، ان کی آمدنی پر ہے۔ جو کرائے سے ان کے پاس آمدنی اگر جمع ہوتی ہے تو سال میں جو دیگر آمدنی ہے اس میں یہ آمدنی بھی شامل ہو جائے گی اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض۔ اور جن لوگوں کے پاس زیور ہے اور رکھے زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہمارے یہاں فقہ حنفی میں جتنے بھی ماننے والے ہیں دنیا میں وہ سب ادا کرتے ہیں، البتہ بعض دوسرے ائمہ جیسے امام شافعی کے ہاں یا جماعت اہل حدیث کے ہاں زیورات کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ لوگ اس کے لیے اپیل نہیں کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں تمام ہی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس میں صحیح کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا جس پہ جو ہے بھئی ہم لوگ جس میں احتیاط ہے، ظاہر ہے زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے زیورات پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے جی۔ اور جو لوگ رقم رکھتے ہیں، جمع رکھتے ہیں بینکوں میں، تو یہ کہا چاہے جاتا ہے وہ کہ سال رقم گزر جائے تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ رقم چاہے وہ بینک میں فکس ڈپوزٹ میں ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو، سود پر نہیں، لیکن جو اصل آپ کی پونجی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور وہ 2.5% ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے ہے، اور یہ 100 روپے کل رقم کے ایک جز ہے، یعنی جب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ پی ایف کے جو رقم ہوتا ہے، پرومیننٹ فنڈ جو کٹتا ہے ملازمین کا، وہ بھی ایک طرح سے کہیں تو رقم جمع ہوتا ہے، اس پر کیا ہے؟ صحیح آپ نے سوال کیا۔ پی ایف کا ایک حصہ وہ ہے جو پی ایف آفس میں جمع ہے، وہ رقم جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس وہ رقم آ جائے گی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ اس کی فرض ہوگی۔ یعنی جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ریٹائر ہوں گے لوگ، جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کے پاس جب وہ رقم آتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی، ایک سوال اور ہے کہ تراویح کا جو ابھی چل رہا، جو سسٹم چل رہا ہے، 3 دن میں لوگ تراویح کی نماز مکمل کر لیتے ہیں پورا، جو کہا جا رہا ہے پٹنہ میں آج کل 6 دنوں میں لوگ تراویح مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے 3 دن اور 6 دن اور 7 دن؟ یہ جو لوگ رمضان کی عظمت سے صحیح واقف ہیں وہ رمضان کے 30 دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کو صرف ایک رسم کے طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ چند دنوں میں تراویح میں قرآن ختم کر کے اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ یہ صحیح ہے، تراویح میں چاہے وہ 3 دن میں قرآن ختم ہوا یا 6 دن میں، تراویح میں قرآن ختم کرنے کا جو ثواب ہے وہ یقیناً ملے گا، لیکن باقی دنوں میں اگر وہ تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا گناہ ہوگا۔ اور رمضان میں کسی بھی سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ
ایسا دیکھنے میں آتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر وہ لمبی قراتوں کی وجہ سے چند دنوں میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو باقی دنوں میں چھوٹی صورتوں کے ذریعے تراویح کی وہ نماز ضرور پڑھیں، اور چاہے وہ اجتماعی طور پر پڑھیں بہتر ہے، یا اگر اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو انفرادی طور پر نماز پڑھیں. لیکن عام طور پہ جو ایک طرح سے کہیں تو یہ رواج صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کافی شوق سے 6 دنوں کی اور 3 دنوں کی تراویح منعقد کرتے ہیں، اس طرح اور اس پہ کافی فخر بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں فخر کا اور دکھاوے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت تو دل سے اور بغیر دکھاوے کی ہونی چاہیے. افطار پارٹیوں میں آپ دیکھیے، اگر اسٹیٹ کیپٹل بلکہ پورے ملک کے سبھی اسٹیٹ کیپٹل میں یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک افطار پارٹی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، سیاسی افطار پارٹی. دیکھیے افطار پارٹیوں میں ایک تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ لوگ روزے داروں کا اکرام کریں، احترام کریں، اور روزے داروں کے روزہ کا افطار کرا کر وہ ثواب حاصل کریں. تو یہ تو ایک شریعت کا حکم ہے اور صحیح ہے. لیکن کوئی بھی چیز جب ایک دائرے سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس میں ممانعت ہو جاتی ہے. اگر اسی افطار کو ہم دکھاوے کے لیے کریں، چاہے اکیلے میں ایک آدمی کو ہم افطار کرائیں اور مقصد میرا یہ ہے کہ ہم ان کی نگاہ میں بڑے ثابت ہو جائیں، ہم ان کو افطار کرا رہے ہیں، تو بھی غلط ہے. نہیں، جیسے رمضان میں افطار کرانا اگر بھائی چارے کے لیے ہو تو چلیے ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں افطار کے موقع پر یا افطار کے بہانے رمضان کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. لیکن جو لوگ جو ہے اتنے ہنگامی صورتحال پورا ہوٹلوں میں افطار کراتے ہیں، جہاں نماز پڑھنے کا ایک بات دیکھیے، 2 چیزیں ہیں الگ الگ. ایک تو یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اگر وہ افطار کراتے ہیں تو ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ افطار میں ان کی نیت اخلاص کی ہونی چاہیے، ثواب کی ہونی چاہیے، اور اس میں فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور دکھاوا اور نمود بھی نہیں ہونی چاہیے. دوسرے طرح کے وہ لوگ ہیں جو افطار پارٹیاں اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے نام و نمود ہو، تو وہ گناہ بٹورتے ہیں. نام و نمود کی وجہ سے، ریا اور دکھاوے کی وجہ سے، اس سے ان کو بچنا چاہیے. ظاہر ہے. افطار ٹائم کے اس خاص پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سماج پر روزے کا کیا اثر ہے. بریک پہ جانے سے پہلے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب سے کئی مدعے پر اور کئی اہم سوالات پر بات چیت ہوئی. کچھ ہمارے ناظرین نے سوال کیے ہیں. وقت افطار کے وقت ایک ویورز نے ہم لوگوں سے پوچھا ہے کہ وقت افطار کے وقت جو ہے کیا خاص دعائیں کی جانی چاہیے. آپ اس کے سلسلے میں بھئی افطار کے وقت جو سب سے بہتر دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اس سے بڑی چیز کوئی چیز نہیں ہوگی. ممکن امید ہے کہ یہ آپ کے جواب سے مطمئن ہوئی ہوں گی. ایک سوال اسی سے اور ہے کہ وقت افطار میں دعا کی کیا خاص اہمیت ہے؟ یہ بھی انہی کا سوال ہے. دیکھیے افطار کے وقت دعا کی یہ اہمیت ہے کہ وہ اوقات جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے کی حالت میں، ایک افطار کا وقت بھی ہے، سحر کا وقت بھی ہے. جس وقت ہم سحر کے لیے اٹھتے ہیں، قرآن کریم میں اس وقت کی خصوصی تاکید ہے، اور کہا گیا ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ صبح کے وقت جو لوگ اپنے رب سے اپنی مغفرت چاہتے ہیں، تو جیسے صبح صادق سے پہلے مغفرت کا حکم ہے، اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ مغفرت طلب کرتے ہیں تو حدیث میں اس کی بھی تاکید ہے کہ یہ وقت جو ہے قبولیت دعا کا ہے، اس لیے اس وقت دعا کرنی چاہیے. بہت لوگ سحری نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بھئی اگر بہتر تو یہی ہے کہ وہ سنت کی رعایت کریں، اور سحر کے وقت جب اٹھیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا کلمہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے. تو رمضان میں خدا کی طرف سے یہ چاہت ہے بندوں سے کہ وہ اپنے رب سے رات کو اٹھ کر ضرور استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، تو اللہ اپنی رحمتیں اور خصوصی طور پر نازل فرمائے گا. سحری کے وقت جو لوگ اٹھتے ہیں اس وقت تہجد کی پھر کیا؟ بالکل، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کی
تاکید تھی اور ایک فرض تھا آپ کے اوپر، گرچہ آپ نے اپنی امت کے اوپر اس کو فریضہ نہیں قائم کروایا، لیکن جو ایمان والے ہیں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں وہ چند رکعات تہجد کی ضرور ادا کرتے ہیں، اور اس کی جو برکت ہے اس کو مت پوچھیے کہ اس تہجد کی کیا برکتیں ہیں جو خاص طور پر رمضان کی راتوں میں آدمی ادا کرتا ہے۔ اس لیے میں تو کہوں گا کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک آدمی کو بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک جس کو جو موقع ملے رات کو ضرور ادا کرے۔ اچھا، جو لوگ سحری چھوٹ جاتا ہے ان سے، یا بہت سارے لوگ ہیں کام کرنے والے جو ایک بار ڈنر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہ سو جاتے ہیں، سحری وہ نہیں کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ 2 کام وہ کریں۔ ایک تو یہ کہ سونے سے پہلے وہ تہجد کی نیت سے چند رکعت نماز ادا کر لیں، اور اسی وقت وہ روزے کی نیت بھی کر لیں اگر وہ سحر کے وقت نہیں اٹھتے ہیں تو، اور پھر فجر کے وقت اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ شب قدر اگر کوئی پالے تو پھر اس کی کیا نشانی ہے اور اس میں کیا خاص دعائیں کرنی چاہیے؟ ہاں دیکھیے، ایک تو یہ طے ہے کہ ہر شخص کو شب قدر ملنی ہی ملنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شب قدر رمضان کے انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں ملے گی، اور ہم میں سے ہر وہ شخص جو یہ سمجھیے کہ ہم لوگ روزے دار ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ عنایت ملتی ہے کہ جو بھی زندہ ہوگا اس کو شب قدر نصیب ہوگی۔ لیکن ایک ہے شب قدر کا ملنا کہ آپ سو کر گزار دیجئے شب قدر کو، اور دوسرا یہ ہے کہ شب قدر کی صحیح قدر کیجئے اور اس رات کی عبادت میں گزاریے۔ تو شب قدر کی ابتدا تو غروب آفتاب سے ہو کر ختم سحر تک ہوتی ہے جی۔ تو ظاہر ہے اس میں جس شخص کو بھی، بلکہ جو لوگ افطار کے وقت رہیں گے، افطار کے وقت جو ہے اگر افطار کے بعد وہ دعا کرتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، ان کو بھی شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ذکر اور عبادت کی حالت میں ان کو شب قدر ملتی ہے۔ جو سحر کے وقت اٹھتے ہیں ان کو بھی شب قدر کا وہ اہم حصہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے سننے والوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ شب قدر کی ان راتوں میں وہ اپنے آپ کو جاگروک رکھیں۔ ایک اور اس میں معاملہ یہ بھی ہے کہ آخری عشرے میں لوگ بازاروں میں بہت جاتے ہیں، پوری وہ بازاروں میں جائیں، لیکن ہم کہیں گے کہ طاق راتوں میں نہیں جائیں۔ طاق راتیں جیسے 20 رمضان کے بعد جو رات آتی ہے، 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، ان راتوں کو وہ بالکل گھر سے باہر بازاروں میں وقت نہیں نکالیں، بلکہ اگر بازار کسی ضرورت سے جائیں بھی تو کلمہ اور تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں، تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں، تو یقیناً اگر اس رات میں بھی شب قدر ہے تو اس کا ثواب پورے طور پر ان کو عبادت کی حالت کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے، تو ابھی ہم کچھ لوگ، ایک سوال یہ بھی ہے کہ شب قدر کی کیا خاص دعائیں ہیں، یہ بھی لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی ہے مغفرت کے لیے، تاکہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں سال بھر کے، وہ اللہ کی خصوصی رحمت جو ہے متوجہ ہوتی ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دعا جو ہونی چاہیے ہر انسان کے لیے وہ جہنم کے بچاؤ کی اور گناہوں سے مغفرت کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد زندگی کی برکت کی، صحت کی، جو دعائیں بھی کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ ہر آدمی جب دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا تو ضرور قبول ہوگی جو میں آپ کے غائبانے میں آپ کے لیے کروں گا۔ تو اگر آپ بھی میرے لیے کریں غائبانے میں تو آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا اور میری بھی دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ یہاں سبطین رضا صاحب سے چاہیں گے کہ ایک نعت سنیں، اور اس کے بعد جو ہے کئی اور سوالات ہیں آپ سے اعتکاف کے سلسلے میں، صدقہ فطر کے سلسلے میں، لیکن اس سے پہلے ایک نعت شریف۔ نعت شریف کے اشعار میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا
رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. بطور خاص یہ ناشد میں سامعین اور ناظرین کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا. شعر ملاحظہ کریں. یہ زمین رکی ہوئی تھی وہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی وہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی زمین رکی ہوئی تھی وہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد محمد چلے جب میرے محمد تو جہان نے چلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا. بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو. اور یہ حقیقت بھی ہے. میں حقیقت واضح کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو. بڑا خوش نصیب ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیب دیکھو. بڑی کم سینی سے میں نے بڑی کم سینی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ایک سوال مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب سے کہ صدقہ فطر جو لوگ دیتے ہیں عام طور پہ لوگ چاند رات کو دیتے ہیں تو کیا یہ چاند رات کو ہی دینا ضروری ہے اسے پہلے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل تو صدقہ فطر کا وجوب ہے عید کی صبح کو. عید کی صبح میں جو لوگ بھی زندہ سلامت رہتے ہیں جو صاحب نصاب کے مالک ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں
اس دن اس صبح کو جو اللہ کی مہمانی کا دن ہے، عید کا دن، کوئی بھوکا نہ رہے. لیکن چونکہ یہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے صدقہ فطر کا وجوب ہے، روزوں کی تکمیل کے اوپر، اس لیے شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے رمضان شروع ہوا آپ پیشگی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. اس سال جیسے ہمارے شہر پٹنہ کے لیے 1 کلو 692 گرام جو اچھے قسم کا گیہوں ہے اس کی قیمت جو نکالی گئی ہے تو وہ 40 روپے کی آتی ہے. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے کہ پٹنہ ضلع میں جو لوگ چاہیں وہ صدقہ فطر 40 روپے کے حساب سے ادا کرے. دوسرے ضلعوں میں یا دوسرے قصبوں میں وہ اسی گیہوں کے اس قیمت کا 40 روپے سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں لوگ، دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو. جی بالکل، جو صاحب استطاعت ہیں اگر وہ زیادہ دینا چاہیں تو وہ ان کی طرف سے مزید وہ صدقہ ہوگا. لیکن ایک منیمم رقم جو ہے 40 روپیہ آپ لوگوں نے اعلان کیا ہے. تو یہ دینا جو ہے یہ روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب صاحب نصاب اگر عید کی صبح کو وہ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ معلق رہتا ہے قبولیت کے لیے. اس لیے اس صدقے کو ادا کرنا ضروری ہے اور یہ واجب ہے. جی کچھ اور سوالات تھے جو چھوٹ گئے تھے ابھی، جیسے زکوٰۃ کا اصل حقدار کون ہے؟ پڑوسی ہے یا پڑوسی اگر دیکھیے زکوٰۃ تو غریبوں کے لیے ہے اور سب سے وہ مستحق ہے جو آپ کے قریب میں ہے، اور چاہے وہ پڑوسی ہو یا آپ کا رشتہ دار ہو. ہاں رشتہ داروں میں ان رشتہ داروں پر آپ خرچ زکوٰۃ نہیں کر سکتے ہیں جن کی کفالت آپ کے اوپر فرض ہے، جیسے ماں باپ ہیں، آپ کے والدین یا آپ کی بہنیں ہیں یا آپ کے بیٹا بیٹی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. چاہے یعنی وصول کے اوپر جیسے بیٹا ہو، ناتی ہو، پوتا ہو، یا فروع کے اوپر جو ہے، یا اصول کے اوپر جیسے ماں باپ ہوں، دادا ہوں، دادی ہوں، نانا نانی ہوں اوپر کے. باقی جو دیگر رشتہ دار ہیں آپ جیسے پھوپھو ہیں، خالہ ہیں، یا اور جو دوسرے یا چچیرے بھائی ہیں، ان کو زکوٰۃ اگر وہ مستحق ہیں تو دینی چاہیے تاکہ ان کی غربت دور ہو. اور اگر کوئی اپنے پڑوسیوں کی رعایت کرے تو سب سے بہتر ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں ہے وہ بھوکا نہیں رہے. ایک سوال یہ بھی کہ آخری عشرے میں خاص طور سے اعتکاف کے سلسلے میں بھی جو ہے کافی بیانات بھی ہوتے ہیں، پورے رمضان بیانات ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے اعتکاف کی اہمیت. دیکھیے اعتکاف کا مقصد ہے کہ اللہ کے حضور میں یکسوئی اختیار کرنا. یہ رمضان کا روزہ اتنا اہم ہے کہ اللہ سے یہ قریب کر دیتا ہے. تو جب 20 روزے ہو جاتے ہیں تو بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کو 10 دن کے لیے چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں. اور اس میں بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں کوئی ایک روم متعین کر لیں اور اسی ایک روم میں رہیں، اور مقصد ہے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. وہ یا وہ گوئی زیادہ نہیں کریں، فضول گوئی سے وہ بچیں. یا جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو مسجدوں میں تو محلے والوں کے اوپر یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ کم سے کم ایک آدمی کو یکسو ہو کر محلے کی مسجد میں 10 روز کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے. اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. ایک سوال اور کہ رمضان کا 14واں دن ہے، 14 روزے گزر گئے، تو دعا کا کیا خاص اہتمام ہونا چاہیے؟ دیکھیے رمضان تو دعاؤں کے لیے خاص طور پر حضور نے تلقین فرمائی ہے، اور رمضان کے روزے کی حالت میں کسی وقت بھی جو دعا کی جائے گی یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ قبول فرمائے گا. اور رمضان کی راتوں کو قرآن کے نزول کی وجہ سے ان راتوں کو اللہ نے بابرکت بنا دیا کہ راتوں کو دعا کی جائے گی تو قبول ہوگا. اس لیے دعائیں تو ضرور کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گزرے ہوئے اپنے جو بزرگان دین ہیں، اپنے خاندان کے جو افراد ہیں ان کے لیے. سب لوگ گویا کہ اگر آپ کی دعاؤں سے
ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بڑی بات ہے، اس لیے دعائیں ضرور کریں. ضرور کرنی چاہیے. سبطان رضا صاحب، چلتے چلتے ہم چاہیں گے کہ نا شریف ہو جائے، کچھ لائنیں آپ سنا سکیں. جی میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، چلتے چلتے اس ماہ مبارک کے تعلق سے ہی کچھ اشعار میں حاضر کر دیتا ہوں. محفوظ بھائی ملاحظہ فرما لیں. ہوتی ہے ہر گھر میں نازل، ہوتی ہے ہر گھر میں نازل، برکتیں رمضان میں ہوتی ہیں ہر گھر میں نازل، برکتیں رمضان میں، سائموں بڑھ بڑھ کے لوٹو، سائموں بڑھ بڑھ کے لوٹو، رحمتیں رمضان میں ہوتی ہیں ہر گھر میں نازل، رحمت و برکت کے شامل مل رہی ہے مغفرت، رحمت و برکت کے شامل مل رہی ہے مغفرت، کر لو حاصل ہر طرح کی، کر لو حاصل ہر طرح کی، دولت رمضان میں